نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا جو پاک ہوا. فلاح خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی ہر خیر کا نام فلاح ہے. Respected brothers and elders, our respected Sheikh is recited one verse of the Quran. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. That the one who has attained purity has succeeded. And that success is success of this life as well as the next life. دنیا اور آخرت کی خیر کس شخص کو ملے گی؟ من تزکا، جو پاک کرے گا اپنے آپ. Who will attain the goodness of this life as well as the next life? The one who purifies himself. پاکی میں سب سے پہلے انسان کے جسم کی پاکی ہے کہ اپنے جسم کو پاک رکھے. First and foremost, a person needs to ensure that his body is free from physical impurity, urine, stool, blood. So that's the first stage, the first step. اپنے جسم کو پاک رکھے، وضو کے وقت وضو کرے، غسل کے وقت غسل کرے. So when he needs to do wudu, the ritual purification, he should do wudu. When in need of ghusl, he should perform ghusl, which is when a person enters into a state of impurity, then he needs to do wudu. When he's in a greater state of impurity, then he needs to do ghusl to remove that impurity. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب قبر میں اس کو ہوگا جو نجس ہوتا ہے. It's mentioned in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the most severe punishment has been reserved for that individual who does not keep himself clean of urine and stool and those kind of impurities. What's this? حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں ناپاکی پر عذاب کیوں ہیں؟ Sheikh bin Nuri rahimahullah, who's one of the great recent scholars, he comments about this, that why is the punishment in the grave so severe in relation to not keeping oneself clean from urine and stool? اس لیے کہ قبر یہ دروازہ ہے آخرت کا، اور پاکی دروازہ ہے نماز کا. پاک ہوگا تو نماز پڑھ سکتا ہے، قبر میں جائے گا تو آخرت میں جائے گا، تو آخرت میں سوال نماز کا ہوگا. تو قبر یہ دروازہ ہے، یہ سورس ہے، یہ ذریعہ ہے آخرت میں پہنچنے کا، اور وضو اور پاکی ذریعہ ہے نماز میں پہنچنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے قبر میں سورس کا سوال کیا ہے
اور آخرت میں جو پرپس تھا اس کا سوال کیا ہے. The Shaykh mentions, Shaykh bin Nari rahimahullah, he says that tahara or the qabr is the gateway to the akhirah, and the great gateway for salah in the dunya is purity. Okay, so a person will be questioned, yani jabki namaz ye hai, namaz ka darwaza taharat اور آخرت کا دروازہ قبر ہے, آخرت کا دروازہ قبر ہے, تو دونوں میں مناسبت کیسے ہوئی؟ اس دونوں دروازے ہیں, دروازے میں دروازے کا سوال ہے اور آگے جو مقصد اس میں وہاں سوال ہے. So they're interconnected because they will ultimately open the doors for the next life. اس لیے تو سب سے پہلی پاکی انسان کا جسم پاک ہونا چاہیے, بلا وجہ ناپاک نہ رہے. حدیث شریف میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ ایک آدمی کو غسل کی حالت ہے اور نماز کا وقت آ چکا ہے اور وہ سستی کرتا ہے, فرمایا جب تک پاک نہیں ہوگا فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. So without reason a person shouldn't stay in the state of impurity, and if a person does and the time for salah enters and he delays, then the angels curse such an individual. So when it is necessary to clean yourself of those from an impure state, whether it be through ghusl or wudu, then a person should do so. اور دوسری پاکی مال کی پاکی کہ انسان کا مال پاک ہو, اور مال کی پاکی زکوٰۃ سے اور فطرانے سے, صدقہ خیرات سے مال کی پاکی ہوتی ہے. قد افلح من تزکا, کہ اپنے مال کو بھی پاک کرے. So again, connected to this verse, we're going back to this verse of قد افلح من تزکا. Just as we keep our bodies in a state of purity, we want our wealth to also, the source of money that we earn, should also be pure. And how will it be pure? When we give zakah, we're cleansing, we're purifying. When we give sadaqah, we're cleansing, we're purifying. So this concept of purifying and cleansing is applicable to all forms of ibadah, bodily and financial as well. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری کی حدیث ہے بخاری شریف میں, کہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے, ٹریڈ کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, تو فرمایا کہ جب آدمی تجارت کے وقت بات چیت کرتا ہے کسی کے ساتھ, اپنے گاہک کے ساتھ, اس وقت شیطان اور گناہ آ جاتے ہیں. اس وقت شیطان بھی آ جائے گا, گناہ بھی آ جائے گا. اس بات چیت میں اور اس لین دین میں کوئی نہ کوئی گناہ کرائے گا, گفتگو میں کرائے گا, یا مال دینے لینے میں کرائے گا, جو وعدہ کیا اس کے پورا کرنے میں کرائے گا. اب یہ جو گناہ ہو جائے گا تو ہم نے جو پیسہ کمائیں گے, عرض کریں گے, اس کے اندر بھی گناہ کا اثر ہوگا. فرمایا شوبوہا بالصدقۃ, جب شام کو تم کلوز کرو تو اس میں سے کچھ صدقہ دے دو تاکہ یہ سارا پاک ہو جائے. Coming on to the topic, coming back to the theme of purity and purifying. So he mentions the hadith from the Sahih Imam Bukhari, when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he advised, he mentioned that when, I'm paraphrasing, when two people, when a trader and a customer, they're negotiating, they're bartering. So two things will be present at that time, shaitan and the very likely possibility of sin. Because when you're negotiating, you're bartering, you may say something that will make you fall into sin. So what's the solution that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam gives in order to clean that wealth or the source of income that you've acquired? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, remove any doubts of sin or any problematic thing with that earning by giving sadaqah. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال حاصل کرنے میں ایک نصیحت کی ہے. ہم سب مال, ہم کو چاہیے, سب مال حاصل کرتے اور مال لیتے ہیں, اور مال لینا کوئی بری چیز نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں وقت گزارنے کا یہ بھی ایک ذریعہ. اس لیے حکیم الامت تھانوی فرماتے تھے کہ جو پیسہ ہے یہ لیفٹ ہینڈ سے نہ لو, آپ پاؤنڈ لیفٹ ہینڈ سے نہ لو, اس لیے کہ رزق ہے, یہ پاؤنڈ کا نوٹ نہیں ہے, اس میں ملک بھی ہے, اس میں بریڈ بھی ہے, اس میں گروسری بھی ہے, یہ نوٹ نہیں ہے, اس کے اندر رزق ہے آپ کا. اس کو لیفٹ ہینڈ سے نہ لو, رائٹ ہینڈ سے لو, کیونکہ خدا کا رزق ہے, اس کی رسپیکٹ کرو. آپ نصیحت کی حضرت تھانوی رحمہ اللہ.
this is the thing, I mean, I'm going to caveat this. Even the subtle things that you learn from the scholars who devoted themselves to the study of deen. He talks about rizq and earning. He says it's a necessity. We need to do it. We need to earn our livelihoods. And it's one of, the purposes in life that person earns halal livelihood. And then he quotes Maulana Jalil rahmatullah alayh, one of the great scholars from the Indian subcontinent. He says that when you take money, don't take it with your left hand. Now immediately you and I will say, why? Where's the hadith or so on and so forth. And now look how he explains it. Because it's not just a pound, it's not just a rupee. But with that rupee, with that pound, is your rizq. You buy milk with that, you buy bread with that. Okay? Hence, take it with your right hand. Subhanallah. اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں مکہ شریف میں. مکہ ہجرت کر کے تو مکی ہیں. تو ایک بار ان کا ایک درہم گر گیا. ایک درہم وہ کہیں گر گیا تو وہ جا رہے تھے, بہت ان کے اسٹوڈنٹ تھے. جب وہ گر گیا تو مٹی میں, تو وہ بیٹھ کر اس کو تلاش کرنے لگے کہ وہ کہاں گر گیا. تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ حضرت لوگ اتنا پیسہ آپ کے پاس لاتے ہیں, آپ سب کو واپس کر دیتے ہیں, بادشاہ بھی آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ, گورنر آتے ہیں کہ پیسہ آپ لیتے نہیں, اور آپ درہم تلاش کر رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں, یہ اللہ کے دیا ہوا رزق تھا, میں اس کی ناقدری نہیں کرنا چاہتا, میں کوشش ضرور کروں گا تاکہ اللہ فرمایا کہ اس نے میری رزق کی قدر کی ہے. He mentioned the story of Sufyan al-Thawri, rahimahullah, one of the great muhaddiths. Okay. On one occasion, and he used to have many students, and many of the kings of that time and the ministers would come to him because of the type of scholar that he was and the knowledge that he had, and they would offer gifts, but he would turn those gifts away. On one occasion, he dropped a dirham, a gold coin, and then he sat down and he started looking for this gold coin, looking for on the floor, on the ground. He was looking for this one coin. So he was told, why are you just looking for this one coin? It's only one coin, maybe a pound coin if we can compare it to, if we can give it a comparison. So he said, and look at his words, Sufyan al-Thawri rahimahullah, he said, this is the rizq of Allah subhanahu wa ta'ala. I do not want to be ungrateful or show ungratefulness. Hence I am looking for it. اور دل مال کمانے میں یہ تو ایک تو ظاہری تھا کہ ہمیں مال کی قدر کرنی چاہیے, رائٹ ہینڈ سے لیں اس کو حلال طریقے پر, لیکن دل کا کیا معاملہ ہو. بھی امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری سے فرمایا کہ یہ جو مال ہے اس کو دل کے لالچ کے ساتھ نہ لو. اگر دل کے لالچ سے لوگے تو اس کی برکت ختم کر دی جائے گی, اور اگر دل کی سخاوت سے لوگے تو اس کے اندر برکت ڈال دی جائے گی. That was in terms of what we're expected to do outwardly. And in terms of internally and spiritually from the heart, then he mentions the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that when you take wealth, then don't take it with greed, but take it with generosity. Because if you take it with greed, there will be no barakah in it. But if you take it with the intention of being generous with it, then inshallah there will be barakah in this. اور تیسری پاکی یہ ہے کہ ہماری روح بھی پاک ہو, سول بھی پاک ہو, روح پاک ہو گناہ سے. گناہ سے ہماری روح پاک ہونی چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں, اللہ کو ناراض نہ کریں, ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں, اپنی باڈی کے ساتھ, جسم کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہوں گے, ایسا کام کرے گا تو ہماری جو سول ہے وہ ناپاک ہو جائے گی, وہ نجس ہو جائے گی, اس میں نجاست آ جائے گی. Continuing from what the Shaykh is saying, that our actions need to be pure, our rizq needs to be pure, our heart and soul also needs to be pure and free from sin. Again, going back to the verse of the Quran that he quoted right at the beginning. کہ اپنی روح کو, ہم اپنی روح کو پاک رکھیں, گناہ سے بچائیں. کیونکہ روح کو نجس کون کرتا ہے؟ نفس کرتا ہے. یہ جو انسان کا نفس ہے یہ روح کو شکار کرتا ہے, ہماری روح کو. یہ عجیب ہے, یہ نفس ہماری روح کو شکار کرتا ہے, اور شکار کر کے جب اپنے قابو میں کر لیتا ہے تو نفس کا تعلق جہنم کے ساتھ ہے, تو روح کو جہنم میں لے جاتا ہے. And he's saying that we've got to keep this soul of ours
pure and clean, or clean from sins. And then he mentions another point where he talks about the nafs. You have the ruh, our soul, and then you have something called the nafs. Now the nafs, some people translate it as the ego. The nafs preys on the soul and tempts it towards sin. And the nafs, by indulging the ruh in sin, it takes the soul towards Jahannam. اس لیے ایک مولانا رومی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے, میں پہلے پورا واقعہ پھر بتا دینا, اور ایک مثال سے سمجھایا نفس کس طرح ہماری روح کو شکار کرتا ہے. فرمایا کہ ایک چوہا تھا, چوہا, تو وہ چوہا جو ہے وہ دریا پر گیا, تو اس نے وہاں دیکھا کہ وہاں ایک مینڈک ہے, فراگ ہے. تو اس نے اس مینڈک سے کہا کہ میں بھی اکیلا رہتا ہوں تو آپ مجھ سے دوستی کر لیں, دونوں دوست بن جائیں, ہم گپ شپ لگایا کریں گے. انہوں نے کہا میری آپ کی دوستی بنتی نہیں ہے, کیونکہ میں واٹر میں رہتا ہوں, آپ خشکی میں رہتے ہیں, میرے آپ کی کیا دوستی ہے, آپ کہیں رہتے ہیں میں کہیں رہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, کبھی کبھی جب آپ آئیں گے تو ہم دوستی رکھ لیتے ہیں. خیر دوستی ہو گئی. پھر اس نے چوہے نے کہا, یہ چوہا نفس ہے, یہ چوہے نے اس سے کہا, وہ جو پانی میں رہتا تھا بڑے چین سے آرام سے, اس سے کہا, اس نے مینڈک سے کہا کہ دیکھو میں آتا ہوں آپ ہوتے نہیں ہو, اب موبائل فون تو ہے نہیں, تو میں آپ کو اگر بلانا چاہوں تو کیسے بلاؤں. نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے, نو نیڈ, جب آئیں گے تو دوستی ہو جائے, بات کر لیں گے, ایسی کیا ضرورت ہے کہ ہر وقت آپ جو ہے مجھے گپ شپ لگانا ہے. ان کا نہیں, کچھ کرو یار, کچھ کرو. وہ چوہا اس کو, پھر چوہے نے اس کو ایک سولوشن دی. انہیں کہا ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک دھاگا جو ہے نا, دھاگا وہ آپ اپنے پاؤں کے ساتھ بھی باندھ لو, میں بھی باندھ لیتا ہوں, تو جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ کو اس طریقے پر انفارم کروں گا, دھاگا کھینچوں گا تو آپ باہر آ جانا, اور ہم پھر جو ہے گپ شپ کیا کریں گے. خیر کچھ دن ایسے چلتا رہا. تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن وہ چوہے کو جو ہے نا وہ ایگل نے دیکھ لیا کہ وہ چوہا پھرتا. اب ایگل تو اس کو پری اور شکار کرتا ہے. اب ایگل نے جو اس کو پکڑا, تو آپ کو پتا ہے کہ جب اوپر لے گیا تو وہ پانی میں سے مینڈک بھی بیچارہ باہر آ گیا. پہلے چوہے کو کھایا, پھر مینڈک کو کھایا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نفس کے ذریعے روح کو شکار کرنے کے بعد شیطان ان دونوں کو شکار کرتا ہے, ان دونوں کو شکار کرتا ہے. اور جب شیطان شکار کر کے کہاں لے جائے گا, جہاں اس نے خود جانا ہے وہاں اپنے شکار کو لے کے جائے گا. To give an example, and in English I think we refer to it as an allegory. It's a story, it's a fictitious story, made up story, but there's a lesson behind it. So Shaykh Rumi, rahimahullah, is one of the great mashayikh, and he tells a story, and he says once upon a time, I think we use once upon a time, there was a mouse, okay, and that mouse went by the river, okay, or by the pond. And by the pond there was a frog there. So one day they started to converse, the frog and the mouse, probably lonely. They said, why don't we become friends, and we can talk and spend time together. It would be nice. So the frog agreed and the mouse agreed that they'd be friends. So on one occasion the mouse came and he didn't really find the frog, and then the frog appeared. So the mouse said to the frog that whenever I come, sometimes you're there, sometimes you're not there. What kind of friendship is this? I need to be able to contact you. Sheikh gave the example, there was no mobile phone there. So the frog said, no, there's no need. When I'm here, we'll meet. But the mouse was persistent. It was insistent that no, we have to stay in touch. So the mouse, and he's saying, I'll explain who is who afterwards. The mouse said, I'll tell you what, why don't I tie a string to my foot, and the other end of the string you can tie your foot, and that way we're kind of connected, and whenever I come I'll just pull on the string and I'm here, and then you can come out the pond. And the frog was probably reluctant. He said, okay, he agreed to it reluctantly. And then what happened, cutting the story short, is on one occasion eagles, what does an eagle do? Eagle's a predatory bird, isn't it? It looks and it goes hunting. So the eagle spotted the mouse and it swooped down, okay, to hunt, to grab the mouse. When he grabbed the mouse, swept down, grabbed the mouse and flew up. Not only did he take the mouse, what else did he take with him? The frog.
Why? Because the frog was tied. So he ate the mouse and he ate the frog. And then the Shaykh is saying, Shaykh Rumi explains a lesson from this allegory. What is it? That the mouse, that was the nafs. The frog, that's the ruh, a person's soul. The nafs persuaded the ruh to do something which he was probably reluctant to do. But ultimately, who did that benefit? The ego, shaitan. Because when shaitan comes and he sweeps, he took both the nafs and the ruh, both of them end up in Jahannam. آخری پاکی دل کی پاکی کہ انسان کا دل پاک ہو. دل پاک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رسول کی محبت اور اللہ رسول کے عشق کے علاوہ اس میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. ہر غیر اللہ کو دل سے نکالے. ہر غیر اللہ ہر وہ چیز ہے کہ جو اللہ رسول کے راستے میں رکاوٹ ہے اور اللہ رسول کا جو بھلا دیتی ہے مجھے اور آپ کو، وہ غیر اللہ ہے. وہ ہمارے بچے ہوں، کاروبار ہو، ہمارے دوست ہوں، ہماری سوسائٹی ہو، ہمارا ملک ہو، جو ہمیں اللہ رسول کو بھلا دے میرے دوستو، اس کو دل سے نکالنے کا نام یہ دل کی پاکی ہے. کیونکہ دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ کا عشق ہونا چاہیے. And the last thing he talks about, which is as important, if not the most important, is to purify the heart. The heart should be purified, purification of the heart. And what is the purification of the heart? The Shaykh explained that we should only have complete and sincere love only for Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And anything besides Allah or anything that takes us away from that, ghayrullah, anything besides Allah and the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, or those things that are an obstacle towards the love of Allah and love of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Sometimes that ghayrullah, other than Allah, might take the form of money. And what it means by ghayrullah is that which distracts you, makes you heedless of Allah and His Messenger. And things that make you heedless or negligent with regards to Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, that could be your wealth, that could be your job, that could be your children, that could be your wife. So we need to purify the heart so that nothing comes as an obstacle between Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. کیونکہ جو چیز آپ کو اللہ رسول کے راستے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے، آپ کی بیوی بچے، وہ غیر اللہ نہیں ہے. آپ کا دوست ہے، آپ کی بیوی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کے لیے بہترین ساز و سامان کیا ہے؟ فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی بہترین سامان ہے. نیک بیوی، کیونکہ نیک بیوی ہوگی تو آخرت کے لیے اس کے لیے معاون ہوگی. یہ غیر اللہ نہیں ہے. And he explains further, that doesn't mean that by default your wife and your children are ghayrullah. That if that very wife, okay, supports you and brings you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, then she is not ghayrullah. And then he quotes the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that, you know, one of the most beautiful things that a person can have in this dunya is a pious wife. So if our children and if our wives and those other, you know, resources, if they're bringing us closer to Allah, then they are not categorized as ghayrullah. اسی طرح اولاد ہے. آپ دیکھیں صدقہ جاریہ میں سب سے پہلے اولاد کے سب سے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے. یہ نبیوں نے اولاد مانگی، اللہ ہمیں اولاد عطا فرما. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا صدقہ جاریہ انسان کی اپنی اولاد ہے، اس کے بعد علم ہے، اس کے بعد مسجد مدرسے پر خرچ کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اولاد ہے. یہ غیر اللہ نہیں. اگر وہ صدقہ جاریہ ہے، نیک ہے، اولاد ہے، یہ مطلوب ہے، تو غیر اللہ وہ چیز ہے جو اللہ رسول کے راستے سے ہمیں دور کرے، وہ غیر اللہ ہے. اس سے دل کو پاک کرنا یہ دل کی پاکی ہے. Essentially, what takes us away from Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, that would be categorized as ghayrullah. If it brings us closer to Allah subhanahu wa ta'ala, then it's not categorized and considered to be ghayrullah. اب یہ ہم میں چیزیں کیسے آئیں گی؟ تو 3 کام کرنے ہوں گے. سب سے پہلے خود کوشش کرنی ہے ہر چیز میں. یہ جو 4 باتیں بتائیں،
جسم کو پاک رکھنے میں، مال کو پاک رکھنے میں، روح کو پاک رکھنے میں، دل کو خود کوشش کریں. اللہ نے ہم پر ذمہ لگایا ہے، وی کین ڈو، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی سستی وجہ سے نہیں کرتے، ورنہ ہمیں حکم نہ دیتے. لہذا سب سے پہلے خود کوشش کریں، نمبر 1. نمبر 2، اللہ والوں کی صحبت میں رہے جہاں سے کوشش کی ہمت آئے. ایسے نیک لوگوں کے پاس بیٹھے جس میں انسان کے اندر ہمت آئے کہ مجھے یہ کرنا ہے، کیونکہ نیک آدمی بیٹھتا ہے تو انسان کو نیکی کا جذبہ آتا ہے. نیک لوگ اللہ والوں کی صحبت میں رہے. اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے یہ پاکی مانگے کہ اللہ میرے نفس کو ہر اس سے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ ساری پاکیاں مجھے ظاہری بھی نصیب کر، باطنی بھی نصیب کر. اس لیے وضو کی دعا بس میں ختم کر رہا ہوں. وضو کی کیا دعا ہے؟ آپ وضو کے بعد دعا کیا پڑھتے ہو؟ من التوابین. توابین کیوں کہا؟ اللہ وضو تو کر لیا لیکن یہ دل آپ پاک کریں گے. توبہ توابین میں سے آپ کر دیں. ہم نے جسم پاک کیے، وضو کر لیا، اب توابین، تواب کے اندر نا دل پاک ہو جائے، روح پاک ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. تو اس وضو کی دعا میں یہی ہے کہ اللہ ظاہری تو پاک کر لیا ہم نے، اب اندر کی پاکی تو ہمارے بس میں نہیں ہے، اب آپ اس کو پاک کر دیں، یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. تو ظاہری بھی پاک ہو گیا، باطن. تو 3 کام کرنے سے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے. تو قد افلاح، ہمیں فلاح مل جائے گی. So we've spoken about this concept of purity, being outwardly clean, our soul should be clean, our work should be clean, every aspect of our life should be pure and clean, our soul should be clean and pure. Now how do we go about achieving and acquiring this? So the Shaykh, Allah yahfadhu, he's made 3, or he's advised us to keep 3 things in mind, 3 things that we need to do. Firstly, we need to make an effort, a concerted effort towards purifying ourselves in all aspects. The second thing he said is to go and spend time in the company of the sages of Allah, those people who are genuinely and truly connected with Allah subhanahu wa ta'ala. Because by spending time in their company, it will give us the encouragement and confidence and even the desire to want to emulate and do and reach that level in our deen, in our spirituality. And the third thing that the Shaykh said is dua, asking Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala purifies us in purification in all its forms, all the examples that he's given us, the types of purification. And then he gives the example that what dua, we physically cleanse ourselves, wash ourselves, physical impurities in wudu. But at the end of wudu, what supplication do we recite? Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Or make me of those who often seek repentance from you, cleaning of the heart, and those who try to stay extremely clean and pure. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللهم لك الحمد كما تصلى على محمد كما تعلم وافعل بنا كما انت تعلم انك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم واقعتن كواقعة الولید، اللهم واقعتن كواقعة الولید. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عافنا واعف عنا
اللهم عافنا واعف عنا وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب. یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرما. یا اللہ ہمیں فلاح نصیب فرما. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دل سے ہر غیر کو دور فرما. اپنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نصیب فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بال بچوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ایمان اسلام اور ولایت اور دوستی کے ساتھ زندہ فرما. یا اللہ ایمان پر موت نصیب فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. ان دیار کے مسلمانوں کی قدم قدم پر مدد فرما حفاظت فرما. یا جتنا بھی دینی کام ہو رہا ہے اس میں خوب ترقی نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کے شر شرارت اور فتنے سے محفوظ فرما. اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ بھی تیرے بندے ہیں. یا اللہ ایمان کی روشنی سے ان کو بھی منور فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کو بھی ایمان کامل فرما. اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اس مسجد کے مصلیوں کو یہاں کی انتظامیہ کو یہاں کے خدمت گزاروں کو یہاں کے علماء کو برکتیں عافیت نصیب فرما اور اس پورے محلے کے لیے اس مسجد کو خیر و برکت کا ذریعہ فرما. یا اللہ رزق روٹی کی جو وسائل دی اس میں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ ہر طرح کی مسائل کو دور فرما. مشکلات کو حل فرما. یا اللہ مسائل کو حل فرما. اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ محض آپ کی رضا کے لیے سفر کیا یا اس کو تو قبول فرما. ہمارے تمام خدمت گزاروں کو برکت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.